अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रज़ा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। कौम का एक ही बाप है और वो कायद आज़म है। माजी में वज़ीर आज़म ने इस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर कर दिया था। ये नया बाप लेकर आए थे। DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। एक लीडर अपनी पार्टी को डिक्टेटर के तौर पर चलाता है। ये जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो पड़ जाता है। वो कहता है कि बातचीत करो। वो इतना बाइख्तियार वज़ीर आज़म था कि उसने वक्त के DGISI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब वो DGISI किधर हैं? उनको सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। उस वक्त की हुकूमत एक शख्स के गिर्द घूमती थी। वो इतना बाख्तियार वज़ीर आज़म था कि उस वक्त तो वो कौम के आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो अजीम शख्सियत जिसने ये मुल्क बनाया, और कौम का एक ही शायर है हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल। हम तो उसको पढ़ के से आए थे। ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त? जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है, उस वक्त भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। और वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत करती है। उनसे पूछता हूँ कि ऑपरेशन नहीं करना तो खवारिज के पैरों में बैठ जाएं। खारजी नूर वली को वज़ीर आला लगा दें। DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि KP में सियासी सहूलतकारी दहशतगर्दी को हवा दे रही है। खवारिज ने कभी उन पर हमला क्यों नहीं किया? ये उनके मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। असेंबली में बैठकर झूठा बयानियाँ बनाते हैं। जब आपके पास कुछ ना हो तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। पंजाब बलूचिस्तान के महाजिर कैंप क्लियर हो गए, लेकिन KP में अब तक कायम हैं। अभी जो सा ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है जिसमें दूसरे या तीसरे सवाल के बाद इनके पास का जवाब नहीं है कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा? सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसका पता नहीं। क्या फरमा रहे हैं दहशतगर्दी पे? इनकी आरा क्या है? जहां 3800 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, 80% of these terrorist incidents happened in KPK. What is the government and the ruling party in that promise is saying? What is their stance on terrorism? ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये दहशतगर्दी जो सी अफगानिस्तान से बाकी मुल्कों में क्यों नहीं हो रही? ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार, हम नहीं खड़े होंगे, हम इनके साथ शामिल होंगे। कि कभी इन फितनाल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? अफगानिस्तान और भारत मिलकर आ जाएं, दोनों अपना शौक़ पूरा कर लें। मज़ा ना करा दिया तो पैसे वापस। तर्जुमान पाक फ़ौज का बड़ा चैलेंज। कहा कि मार्का हक में भारत का जब मुंह काला किया तो दुनिया ने देखा। भारत ने शिकस्त खाने के बाद दहशतगर्दी को हवा दी, फितनल खवारिज को इस्तेमाल किया। अफगान तालिबान, खवारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया है। नरेंद्र मोदी अफगान तालिबान के नए पीर बनकर सामने आए हैं। दहशतगर्दों से झड़पों के दौरान तालिबान का नाम निहात वज़ीर ख़ारजा कहाँ था? उनका इस्लाम तो कहता है कि हिंदुस्तान के पाँव पड़ जाओ। अफगान तालिबान के आने के बाद दुनिया भर के दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल 27 खुदकुश धमाके हुए, इन वाक़यात में सब के सब अफगान निकले। हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है, इसमें भारत और अफगानिस्तान मिल के पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। एक बार मज़ा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। तो ये गठजोड़ जो है तालिबान का, अफगान तालिबान का, ख्वारिज का, हिंदुस्तान का, इस जहाद की ज़रा मुझे किसी तरह बता दे कि ये जो है ये जायज़ है, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ है? क्योंकि इनका इस्लाम ये कहता है कि इनके साथ जाके लंबे लेट जाओ, इनके पैरों में पड़ जाओ हिंदुस्तानियों के। मार्का हक में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है, how then the effort is immediately put into by the Indians into the non-state actors, that is their proxies, Fitnal Hindustan or Fitnal Khawarij, and then we carry out strikes on terrorists on Pak-Afghan border. What Afghans did, who are acting as the Afghan Taliban regime क्या करता है, who is acting as a proxy, as a base of operation for the Indians, they attack Pakistani posts, they come in direct support of the terrorists.
پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث خوارج افغانستان میں پھل پھول رہے ہیں۔ بین الاقوامی برادری نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ امریکی حکام نے بھی پاکستان میں جاری دہشت گردی میں ٹی ٹی پی کے ملوث ہونے کی تصدیق کی۔ امریکی ترجمان برائے جنوبی ایشیا بل ہوزنگا نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ پاکستانی موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو آپ اور ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ افغانستان جو سا دہشت گردی کی گڑھ بن گیا ہے، یہی ہے یہاں سے ساری دہشت گردی، اب وہ پوری دنیا کیسے کہہ رہی ہے؟ جو ٹیررزم کو فالو کرتی ہیں یہ وہ کہہ رہے وہاں پہ دہشت گردی میں پاکستان میں ملوث ہیں اور وہاں موجود ہیں، ان کی وہاں پہ تربیت گاہیں ہیں، ان کے سینٹرز ہیں۔ آج ایران نے کہا ہے کہ جی ہمارے کرائم 30% کم ہو گئے جب سے ہم نے ان کو بھیجنا شروع کیا۔ تو دس از واٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی، United Nations, Security Council, the multiple countries, after analysis, after fact-checking are saying what we have been telling from this forum, from the state of Pakistan has been saying کہ یہ افغانستان جو سا ایک دہشت گردی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ It's now become، اور یہ افغان طالبان جو سے یہ کوئی حکومت نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے جس نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے، ایک نان انکلوسیو گروہ ہے، اور درجن سے زیادہ وہاں پہ دہشت گرد آرگنائزیشنز کی ماجگاہ میں اس کے نیچے سرپرستی میں پل رہی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اہم اعداد و شمار بتا دیے۔ 2025 میں ملک بھر میں 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ دہشت گردی کے 5,000 سے زائد واقعات ہوئے، 1,235 شہادتیں ہوئیں، 2,597 دہشت گرد مارے گئے۔ 80% دہشت گردی کے واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ گزشتہ برس 27 خودکش حملے بھی ہوئے۔ یہ خوارج ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی کی جنگ پوری قوم کی جنگ ہے، پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کے عوام کی جنگ ہے۔ ان لاسٹ ایئر ریاست پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں باشمول فوج، پولیس، ایف سی، انٹیلیجنس ایجنسیز، انہوں نے کل ملا کر 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ اس میں سے 14,658 جو سے خیبر پختونخوا میں کیے گئے ہیں، بلوچستان میں 58,778 اور ریسٹ آف پاکستان میں 1739۔ پچھلے سال میں جو ٹوٹل ہماری شہادتیں ہیں پاکستانیوں کی دہشت گردی کی جنگ میں، وہ ہیں 1,235، اور اس سال 2,597 2,597 terrorists were killed, sent to hell. Khyber Pakhtunkhwa, almost 80% of the terrorist incidents, why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa. پچھلے سال 27 سوسائڈ بامبنگ کے واقعات ہوئے۔ اور اب خبر شامل کریں بنگلہ دیشی فضائیہ کی سربراہ کی قیادت میں اعلیٰ دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ بنگلہ دیش کے ایئر چیف کی پاک فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات۔ پاکستان اور بنگلہ دیش ایئر فورس کے درمیان آپریشنل تعاون اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیشی فضائیہ کے لیے جامع تربیتی تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ بنگلہ دیش کی فضائیہ کے سربراہ کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدو سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے فضائی افواج کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ایئر کوارٹرز آمد پر مہمان ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں تربیتی مشقوں، استعداد کار اور ایرو اسپیس صنعت میں تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا بھی اعادہ۔ ایئر چیف نے بنگلہ دیشی فضائیہ کو پیشہ ورانہ تربیت میں مکمل معاونت کی یقین دہانی کروائی۔ سپر مشاق تربیتی طیاروں کی فراہمی کے عمل میں تیزی اور مکمل تربیتی اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا۔ بنگلہ دیش کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے ریڈار سسٹمز کے انضمام پر بھی مشاورت ہوئی۔ GF-17 تھنڈر طیاروں سے متعلق ممکنہ تعاون اور شراکت داری پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ بنگلہ دیشی وفد کا نیشنل ISR اینڈ انٹیگریٹڈ ایئر آپریشن سینٹر اور PF سائبر کمانڈ کا بھی دورہ۔ نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں جدید تکنیکی سہولیات کو سراہا۔ سفارتی سطح پر بھارت کو ایک اور ہزیمت کا سامنا۔ نریندر مودی کو صدر ٹرمپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لابنگ فرم ہائر کرنا پڑی۔ مودی کی سوشل میڈیا پوسٹ کو صدر ٹرمپ تک پہنچانے کے لیے $18 لاکھ خرچ کیے گئے۔ بھارتی صحافیوں نے مودی سرکار کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو بھی امریکی ہم منصب تک رسائی نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھارتی صحافی سوشانت سنگھ کے مطابق جے شنکر مارکو روبیو اور پیٹ ہینکس سے وقت لینے کے اہل نہیں۔ بھارتی سفارت خانہ ملاقات کے لیے لابنگ فرم کی خدمات حاصل کرتا ہے۔
صحافی راجو پارکر کا کہنا ہے کہ مودی یک طرفہ بیانات کے عادی ہیں، 11 برسوں میں ایک پریس کانفرنس تک نہ کر سکے۔ گزشتہ روز خود امریکی صدر ٹرمپ نے بھی تصدیق کی تھی کہ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ مودی کو پتہ ہے میں ناراض ہوں، اس لیے وہ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم نے اپنے قائد نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی۔ بانی پی ٹی آئی بات چیت میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ کے مطابق اسلام سنجیدہ کوشش کی۔ وزیراعظم نے اپنے قائد نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کی، مگر حکومت کو بخوبی اندازہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی بات چیت کے موڈ میں نہیں۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ کا انکشاف۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا واضح طریقہ کار طے کیا تاکہ ملاقاتوں کے بعد سیاسی سرگرمیوں، شور شرابے اور ہنگامہ آرائی سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کہا عدالت کو ملاقات کے ضابطہ کار پر عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ قانون کی پاسداری کی جائے تو ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر کسی کو شکایت ہے تو عدالتی فورم موجود ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر حکومت کی نیت پر سوال اٹھانا بھی بے بنیاد ہے۔ مذاکرات کی بات اگر 5 بڑوں کی ملاقات تک آ گئی ہے تو اسے نہ ہی سمجھا جائے، کیونکہ نہ 5 بڑے ملاقات کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، سوال اٹھایا کہ جب ملاقاتیں ہی نہیں کرنی دی جاتی تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ ہم ہر منگل کو آتے ہیں اور ملاقات کے بغیر واپس چلے جاتے ہیں۔ 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا، بانی سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ حالات معمول پر لانے کی بھاری قیمت مانگی جا رہی ہے۔ مذاکرات کی نوبت 5 بڑوں کی ملاقات تک آئی ہے تو پھر نہ ہی سمجھو، اور جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہی میں ہو تو میرا خیال ہے یہ جمہوریت کے لیے نقصان کر رہے ہیں۔ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا کہ پھر خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو اگر آپ ملاقات کو اتنا ڈسپیوٹ بنا دیتے اور اتنا ایشو بناتے ہیں تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ نارملائز آپ کیسے کرو گے؟ بہت افسوس کی بات ہے، ہر ٹیوزڈے کو ہم آ جاتے ہیں یہاں سے بغیر ملاقات کے چلے جاتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی ایل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اسٹیبلشمنٹ سے ممکنہ مذاکرات پر واضح جواب دے دیا۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا کام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں، جس سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے حکومت سے کرے، ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی ایشو نہیں، ہمارا کام سیکیورٹی پر بے لاگ رائے دینا ہے، سیاست کا مسئلہ سیاسی جماعتیں بہتر حل کر لیں گی۔ پولیٹیکل پارٹیز اٹ از فار دی گورنمنٹ، تو وہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو بات چیت کرنی ہے گورنمنٹ سے کرے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کسی سے بات چیت کرنی ہے۔ ایوری سٹیزن ناٹ بینگ ان دی سروس آف پاکستان شیل ہیو دی رائٹ ٹو فارم بی اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ان دی انٹرسٹ آف دی سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان۔ یہ آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون، کوئی پولیٹیکل، کوئی ایسوسیشن، کوئی فریڈم آف ایکسپریشن جو سی ہے وہ پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے منافی نہیں ہو سکتی۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ دی اسٹیٹ کے فیصلے ہوتے کیسے۔ سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں نا، اور ہماری لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان صحافیوں کے سوال پر برہم، میڈیا ٹاک ادھوری چھوڑ کر چلی گئیں۔ میڈیا کے نمائندے نے علیمہ خان سے سوال کیا کہ آپ کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمام رہنما آپ کو جواب دہ کیوں ہیں؟ علیمہ خان نے جواب دینے کے بجائے الٹا صحافی پر ہی الزام عائد کر دیا، کہا کہ کوئی جتنا مرضی آپ کو سوال دے کر بھیجے، پاکستان کی بات کریں۔ یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ ہمشیرہ ہیں خان صاحب کی، کوئی پارٹی عہدہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹیرین اپنے آپ کو کیوں جواب دے سمجھتے ہیں آپ سے؟ کون ہے؟ مجھے تو کوئی جواب نہیں، ہم تو اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، اور جب ہم نے کہا تھا کہ یہاں 10,000 لوگ آنے چاہیے جو پاکستان کے لیے آپ کو ہمیشہ بات کرنی چاہیے، پاکستان کے لیے۔ میڈم 20 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی بیٹ کرتے ہوئے، اور آپ الزام لگا رہی ہے نا میڈم، آپ الزام لگا رہی ہے نا کہ ہمیں کوئی سوال دیتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس ہوا۔ شرکا سے گفتگو میں وزیراعظم نے کہا کہ خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ پی آئی اے کے 75% حصص کی کامیاب نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ وزیراعظم کے نجکاری کمیشن میں اصلاحات کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت۔
قومی خزانے پر بوجھ بنے خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس سے خطاب۔ PIA کے 75% حصص کی کامیاب نجکاری بارش کا پہلا قطرہ قرار۔ وزیر اعظم کی نجکاری کمیشن میں اصلاحات کے حوالے سے کام تیز کرنے کی ہدایت، تمام تعیناتیاں میرٹ کی بنیاد پر کرنے پر زور۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نجکاری کمیشن میں نجی شعبے سے بہترین صلاحیتوں کے حامل متعلقہ افراد کو تعینات کیا جائے۔ نجکاری کمیشن کو ڈیجیٹائز کرنے اور تمام نجکاری منصوبوں کا بین الاقوامی معیار کی فرم سے تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کو نجکاری کمیشن میں جاری اصلاحات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کو ابتدائی طور پر 2 مراحل میں رکھا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں آئسکو، گیپکو اور فیسکو کی نجکاری ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں ہیسکو اور سیپکو کو پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ عوام کے لیے خوشخبری، حکومت کا اگلے 6 ماہ کے دوران گیس کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے بتایا کہ گیس سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ کا اضافہ رک گیا ہے۔ قطر سے اضافی LNG کارگو کو عالمی منڈی میں منتقل کرنے کا معاہدہ بھی طے پا گیا ہے۔ اصلاحات کے باعث تمام صارفین کے لیے گیس کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈانسنگ اسٹیپ پھر سوشل میڈیا کی زینت بن گئے۔ میدورو سے متعلق بیان کے بعد ٹرمپ کا انوکھا انداز پھر ٹرینڈ کرنے لگا۔ میدورو میرے ڈانس کی نقل کرتا تھا، بہت ظالم آدمی تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب، بولے کہ ہماری فوج دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے، دنیا کی کوئی فوج ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کراکس میں ایک شاندار فوجی کارروائی کی گئی، آپریشن میں 152 طیاروں نے حصہ لیا۔ صدر نکولس میدورو کی گرفتاری کے بعد جلد از جلد وطن واپس آ رہی ہوں، وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا کورینیکا کا اعلان۔ اپنے پہلے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وطن واپسی کا مقصد سیاسی خلا کو پرامن جدوجہد کے ذریعے پر کرنا اور عوام کو منظم کرنا ہے۔ حیدرآباد کے علاقے کوہسار میں گھر سے نوجوان کی پھندا لگی لاش ملنے کا واقعہ، اہل خانہ نے پولیس کی تحقیقات پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ متوفی کے والدین کو شبہ ہے کہ حاشر کو قتل کیا گیا ہے۔ عرفان آرائی کی رپورٹ۔ حیدرآباد کے علاقے کوہسار میں نوجوان کی پھندا لگی لاش ملنے کا معاملہ قتل ہے یا خودکشی، واقعہ معمہ بن گیا۔ 10 روز قبل کیمبرج بورڈ او لیول کے طالب علم کے اپنے ہی گھر میں پھندا لگی لاش برآمد ہوئی تھی۔ نوجوان حاشر کی جانب سے کمرے کا دروازہ نہ کھولنے پر دروازہ توڑا گیا تو اس کا جسم ریک کے ساتھ جھول رہا تھا۔ والدین نے شبہ ظاہر کیا کہ نوجوان کو قتل کر کے خودکشی کا رنگ دینے کا تاثر دیا گیا۔ پولیس واقعے کو خودکشی قرار دے رہی ہے۔ اگر ایسے ہی کوئی آئے گا اور ہمارے بچوں کو مار کے انہیں خودکشی کا رنگ دیتا رہے گا تو اس قوم کا کیا ہوگا؟ کیا مستقبل ہے ہمارے بچوں کا؟ میری درخواست ہے حکام بالا سے کہ ایسا آگے کسی اور بچے کے ساتھ نہ ہو، اس لیے میرے بچے کے ساتھ بھرپور انصاف کیا جائے۔ ایئرپورٹ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرنے کے بعد تحقیقات کو سرد خانے کی نظر کر دیا، جس پر حاشر کے لواحقین شدید کرب میں مبتلا ہے۔ پولیس کی تحقیقات پر سوالات بھی اٹھا۔ ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان نے DIG CIA آفس کا دورہ کیا، جہاں DIG CIA کراچی نے انہیں محکمانہ امور، مجموعی کارکردگی اور جاری اقدامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر SSP AVLC، SSP SIU اور SSP AVCC بھی موجود تھے۔ پولیس چیف نے CIA کراچی کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے افسران کو فرائض کی مؤثر انجام دہی کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کیں۔ اردو یونیورسٹی سکھر نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے HEDP منصوبے کے تحت مکتب نظام کے کامیاب نفاذ پر پاکستان بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ یہ اعزاز ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران دیا گیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے اردو یونیورسٹی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اسے پیپر لیس اور ڈیجیٹل طور پر مؤثر تعلیمی نظام کی جانب ایک مثالی قدم قرار دیا۔ پاکستان انڈر 19 فائنل میں زمبابوے کو شکست دے کر 3 ملکی کرکٹ سیریز جیت لی۔ 159 رنز کے ہدف کے تعاقب میں سمیر منہاس شاندار سنچری کے ساتھ نمایاں ترین رہے۔ 9 وکٹوں سے ہونے والی کامیابی میں سمیر منہاس نے 114 رنز کا حصہ دیا۔ عمر زیب 4 وکٹوں کی کارکردگی کے باعث قابل ذکر رہے۔ ہرارے میں نوجوان شاہینوں کی اونچی اڑان زمبابوے کے خلاف بلند پرواز کرتے ہوئے وننگ ٹریک پر لینڈ کیا۔ میزبان ٹیم کے گرد شکنجہ اس انداز میں کسا کہ
बचत की कोई राह ही न रही। 158 रन पूरी टीम मिलकर बना सकी, 7 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी न जा सके। उमर ज़ैब ने 4 हरीफ बैटर्स का शिकार किया। अब्दुल सुबहान ने 2 खिलाड़ी आउट किए। 159 रन का हदफ सुमेर मिन्हास की बदौलत पाकिस्तान ने 1 विकेट पर हासिल किया। बासलाहियत ओपनर ने 17 चौकों और 5 छक्कों से सजे 114 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ का हुसूल मुकर्रर ओवर से 202 बॉल्स पहले हासिल किया। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान ने PSL 11 के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली है। PCB ने PSL के अगले एडिशन में मुस्तफिजुर रहमान की शमूलियत के हवाले से ऐलान कर दिया। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला 20 जनवरी तक जारी रहेगा। मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव पर IPL से रिलीज़ कर दिया गया था। बरतानिया में शदीद सर्दी की लहर के बायस कम अज़ कम दर्जा हरारत के रिकॉर्ड टूट गए। नॉरफॉक के इलाके बारहम में दर्जा हरारत -12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शदीद सर्द मौसम और बर्फबारी के बायस मुल्क भर में 500 से ज़ायद स्कूल बंद रहे, जबकि सड़क, ट्रेन, फ़ज़ाई सफ़र भी मुतासिर हुआ। मुतादिद परवाज़ें और ट्रेन सर्विसेज मनसूख या ताख़ीर का शिकार हुई। दूसरी जानिब यूरोप के दीगर ममालिक भी शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जहाँ नीदरलैंड्स में सैकड़ों परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार रीजन और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी पड़ेगी। NDMA का अलर्ट जारी। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कोयटा, ज़ियारत और कल्लात में सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। खबरदार किया कि शदीद सर्दी के बायस सांस की बीमारियों के खतरात में इजाफा हो सकता है। शदीद ठंड से फसलों को नुकसान पहुंचने का भी खदशा है। मुमकिन शदीद धुंध के बायस मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में सफ़र के दौरान मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कराची यकबस्ता हवाएं, मौसम ठंडा ठार हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी और तेज़ सर्द हवाएं चलने का इम्कान है, जिससे शहरियों को ठंड का सामना रहेगा। कराची में कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हफ्ता और इतवार को कराची का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री तक हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।